बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 30 उर्दू तर्जमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सूरह नबा। ये लोग किस चीज़ की निस्बत एक दूसरे से पूछते हैं? क्या इस बड़ी चीज़ की इन्हें खबर नहीं, इसकी खबर नहीं जिसमें ये इख्तलाफ कर रहे हैं? देखो ये अनकरीब जान लेंगे, फिर देखो ये अनकरीब जान लेंगे। क्या हमने ज़मीन को बिछौना नहीं बनाया और पहाड़ों को इसकी मेहें नहीं ठहराया? और हमने तुमको जोड़ा जोड़ा पैदा किया और नींद को तुम्हारे लिए मौजब आराम बनाया और रात को पर्दा मुकर्रर किया, दिन को मुआश का वक्त करार दिया और तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए और आफताब का रोशन चिराग बनाया और नुचड़ते बादलों से मूसलाधार मींह बरसाया ताकि हम इससे अनाज और नबातात पैदा करें और घने बाग। बेशक फैसले का दिन मुकर्रर है, जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो तुम लोग फौज दर फौज आम मौजूद होगे और आसमान खोला जाएगा तो इसमें दरवाजे हो जाएंगे और पहाड़ जलाए जाएंगे तो वो रेत होकर रह जाएंगे। बेशक दोज़ख घात में है, यानी सरकशों के लिए उनका ठिकाना वही है। इसमें वो सदियों पड़े रहेंगे, वहाँ न ठंडक का मज़ा चखेंगे, ना कुछ पीना नसीब होगा मगर खौलता पानी और बदबूदार पीप। ये बदला है उसके अमाल के मुवाफिक। ये लोग हिसाब आखिरत की उम्मीद ही नहीं रखते और हमारी आयतों को मुसलसल जुटलाते रहते हैं और हमने हर चीज़ को लिखकर महफूज कर रखा है। सो अब मज़ा चखो, हम तुम पर अजाब ही बढ़ाते जाएंगे। बेशक परहेजगारों के लिए कामयाबी का घर है, यानी बाग और अंगूर। और हम भरपूर जवान औरतें और शराब के छलकते हुए जाम। वहाँ ना वो बेहुदा बातें सुनेंगे ना जुटलाने की बातें। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से सिला होगा जो हिसाब के मुताबिक इनाम होगा। और वो परवरदिगार के जो आसमानों और ज़मीन में जो इन दोनों के दरमियान है सब का मालिक है, बड़ा मेहरबान है, किसी को उससे बात करने का यारा ना होगा। जिस दिन जिब्रील अमीन और दूसरे फरिश्ते सफ़ बांध कर खड़े होंगे तो कोई बोल ना सकेगा मगर जिसको रहमान इजाज़त बख्शे और वो बात भी दुरुस्त ही कहे। यह दिन बरहक है, जो शख्स चाहे अपने परवरदिगार के पास ठिकाना बना ले। हमने तुमको अजाब से जो अन करीब आने वाला है आगाह कर दिया है, जिस दिन हर शख्स इन अमाल को जो उसने आगे भेजे हैं देख लेगा और काफिर कहेगा ए काश मैं मिट्टी होता। सूरह अल नाज़ियात। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। इन फरिश्तों की कसम जो डूब कर काफरों की जान खींच लेते हैं और उनकी जो मोमिनों की जान आसानी से निकालते हैं और उनकी जो तैरते हुए जाते हैं, फिर लपक कर आगे बढ़ते हैं, फिर दुनिया के कामों का इंतज़ाम करते हैं कि वो दिन आकर रहेगा जिस दिन वो जलजला आएगा, फिर उसके पीछे और जलजला आएगा। उस दिन लोगों के दिल खौफज़दा होंगे और आंखें झुकी हुई होंगी। काफिर कहते हैं क्या हम उल्टे पांव फिर लौटेंगे? भला जब हम खोखली हड्डियां हो जाएंगे तो फिर जिंदा कैसे किए जाएंगे? कहते हैं कि ये लौटना तो सरासर नुकसान का लौटना होगा, तो बस वो एक डांट होगी। इस वक्त वो सब हशर के मैदान में आ जमा होंगे। भला तुमको मूसा की हकायत याद नहीं जब उनके परवरदिगार ने उनको पाक मैदान में यानी तौबा में पुकारा और हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाओ कि वो सरकश हो रहा है। फिर उससे कहो कि क्या तुम चाहता है कि पाक हो जाए, फिर मैं तुझे तेरे परवरदिगार का रास्ता बताऊं ताकि तुझको खौफ पैदा हो। गरज उन्होंने उसको बहुत बड़ी निशानी दिखाई मगर उसने जुटलाया और ना माना, फिर लौट गया और तदबीरें करने लगा। सो उसने लोगों को इकट्ठा किया, फिर बुलंद आवाज़ से बोला, सो कहने लगा तुम्हारा सबसे बड़ा मालिक मैं हूँ। तो अल्लाह ने उसको दुनिया और आखिरत दोनों के अजाब में पकड़ लिया। जो शख्स अल्लाह से डर रखता है उसके लिए इस किस्से में इबरत है। भला तुम्हारा बनाना मुश्किल है या आसमान का? अल्लाह ने उसको बनाया, इसकी छत को ऊंचा किया, फिर उसे बराबर किया और इसी ने रात को तारीक बनाया, दिन को धूप निकाली, उसके बाद ज़मीन को फैलाया, इसी ने ज़मीन में उसका पानी निकाला और चारा लगाया और इस पर पहाड़ों का बोझ रख दिया और इन सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे मवेशियों के फ़ायदे के लिए है। फिर जब वो बहुत बड़ी आफत आएगी इस दिन इंसान जो मेहनत वो करता रहा याद करेगा और दोज़ख देखने वाले के सामने लाकर रख दी जाएगी। अब जिसने सरकशी की और दुनिया की ज़िंदगी को मुकद्दम रखा तो उसका ठिकाना दोज़ख ही है। और जो अपने परवरदिगार के सामने
کھڑے ہونے سے ڈرتا اور نفس کو بیجا خواہشوں سے روکتا تو اس کا ٹھکانہ بہشت ہی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس قیامت کب ہے، سو تم اس کے ذکر کی طرف سے کس کی فکر میں ہو؟ اس کا منشا یعنی واقعہ ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے۔ جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اس کو ڈر سنانے والے ہو۔ جب وہ اس کو دیکھیں گے تو اس ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا ایک ہی صبح رہے۔ سورہ ابس۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیوری چھڑائی اور منہ پھیر لیا کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا اور تم کو کیا خبر، شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا وہ تجھ سمجھ جاتا، تمہارا سمجھانا اسے فائدہ دیتا۔ اب وہ جو پرواہ نہیں کرتا سو اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں، اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے تو اس سے تم بے رخی کرتے ہو۔ دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے، پس جو چاہے اسے یاد رکھے۔ قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا ہے جو بلند مقام پر رکھے ہوئے ہیں اور پاک ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو بلند مرتبہ اور نیکوکار ہیں۔ انسان مارا جائے یا کیسا ناشکرا ہے۔ اسے اللہ نے کس چیز سے بنایا؟ نطفے سے بنایا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا، پھر اس کو موت دے دی، سو اسے قبر میں پہنچایا، پھر وہ جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل کیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر رکھے۔ بے شک ہم ہی نے پانی برسایا، پھر اسے زمین کو اچھی طرح ہم نے پھاڑا، پھر ہم نے اس میں سے اناج اگایا، انگور اور ترکاری، زیتون اور کھجوریں، گھنے گھنے باغ، میوے اور چارہ، اور سب کچھ جو تمہارا اور تمہارے مویشیوں کے لیے ضروری تھا وہ بنایا۔ تو جب کانوں کو پھاڑنے والی آواز آئے گی اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اور یعنی اپنے ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بیٹوں سے۔ ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے سب سے بے نیاز کر دے گی، اور کتنے چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے، خنداں و شاداں، یہ نیکوکار ہیں۔ اور اس روز کتنے چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی، ان پر سیاہی چڑھ جائے گی، یہی لوگ ہوں گے انکار کرنے والے بد کردار۔ سورہ التکویر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ سورج لپیٹ لیا جائے گا جب تارے بے نور ہو جائیں گے، جب پہاڑ جلائے جائیں گے، جب بیانے والی اونٹنیاں یوں ہی چھوڑ دی جائیں گی، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، جب سب سمندر آگ ہو جائیں گے، جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور جب اس بچی سے جو زندہ دفن نہ دی گئی پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے سبب قتل کر دی گئی، اور جب اعمال کے دفتر کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور جب بہشت تقریب لائی جائے گی، تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا تھا۔ پس ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جو سیر کرتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں، رات کی قسم جب وہ پھیلنے لگتی ہے، اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے، کہ بے شک یہ قرآن اس فرشتہ عالی مقام کا سنایا ہوا پیغام ہے جو صاحب قوت ہے، مالک عرش کے ہاں سے اونچے درجے والا ہے، سردار ہے، ساتھ ہی امانت دار ہے۔ اور مکے والوں، تمہارے رفیق یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، اور بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کی باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں، اور یہ کسی شیطان مردود کا کلام نہیں۔ پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ یہ قرآن تو تمام جہان کے لیے نصیحت ہے، یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے، اور تم لوگ کچھ بھی نہیں جا سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے گا۔ سورہ انفطار۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب تارے جھڑ جائیں گے، جب زمین ابل پڑیں گے، جب سمندر ابل پڑیں گے، جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ اے انسان، تجھ کو اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، مگر افسوس تم لوگ جزا کو جھٹلاتے رہے، حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں، یعنی معزز کاتبین، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے اور بدکردار دوزخ میں ہوں گے، یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔ اور تمہیں کیا معلوم جزا کا دن کیسا ہے؟ پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟ جس روز کوئی کسی سے کچھ کام نہ آ سکے گا، اور حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا۔
سورہ المطففین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناپ اور تول میں کمی کرنے کے والوں کے لیے خرابی ہے۔ جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں، اور جب ان کو ناپ کر دیں تو پورا تول کر دیں۔ کیا یہ لوگ یہ نہیں خیال کرتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے؟ یعنی ایک بڑے سخت دن، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ سن رکھو کہ بد کرداروں کے اعمال نامے سجے بھی ہوں گے، اور تم کو کیا جانتے ہیں کہ سجین کیا ہوتا ہے، اور ایک دفتر ہی لکھا ہوا ہے۔ اس دن جٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، یعنی جو انصاف کے دن کو جٹلاتے ہیں، اور اس کو جٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے۔ جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلے والے لوگوں کے افسانے ہیں، ہرگز نہیں۔ بات یہ ہے کہ جو یہ اعمال بد کرتے ہیں ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے۔ اب بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے، پھر یہ لوگ یقیناً دوزخ میں جا کر داخل ہوں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جٹلاتے تھے۔ یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال نامے علین میں ہوں گے۔ تم کو کیا معلوم علین کیا چیز ہے؟ ایک دفتر لکھا ہوا ہے جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے۔ تم ان کے چہروں وہیں پر سے نعمت کی تازگی معلوم کر لو گے۔ ان کو شراب خالص سر بمہر پلائی جائے گی، جس کی مہر مشک کی ہوگی۔ تو نعمتوں کے لیے ریس کرنے والوں کو چاہیے کہ اسی کی ریس کریں، اور اس میں آب تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ وہ ایک چشمہ ہے جس میں اللہ کے مقرب پئیں گے۔ جو گناہ گار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے، اور جب اپنے گھروں کو لوٹتے اتراتے ہوئے لوٹتے، اور جب ان کو یعنی مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں، حالانکہ وہ یعنی کافروں پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے کہ مسجدوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔ آج کافروں کو ان کاموں کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ آگے سورہ الانشقاق۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، اپنے پروردگار کا فرمان سن لے، یا یہی لائق بھی ہے۔ جب زمین ہموار کر دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے وہ اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی، اپنے پروردگار کے اشارت کی تعویل کرے گا، اور اس کو لازم بھی یہی ہے، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے تک خوب تکلیف اٹھاتا ہے، پھر تو اسے جا ملے گا۔ اب جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے حساب آسان لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں سے خوش واپس آئے گا۔ اور جس کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا، اور اپنے اہل و عیال ہی میں مگن رہتا تھا۔ وہ تو خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف سے لوٹ کر نہ جائے گا، اور کیونکہ اس کے پروردگار کو اس نے دیکھ رہا تھا، کیونکہ نہیں اس کا پروردگار تو اس کو دیکھ رہا تھا۔ سو میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں، اور رات کی، جو چیزوں کو اکٹھا کر لیتی ہے ان کی، اور چاند کی، جب وہ پورا ہو جائے گا۔ اور تم لوگ درجہ بدرجہ ضرور پڑھو گے تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ کافر جھٹلائے جاتے ہیں۔ اور اللہ ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے۔ اور تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ سورہ البروج۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آسمان کی قسم جس میں برج ہیں، اس دن کی جس دن کا وعدہ ہے، حاضر ہونے والے کی، اور اس کی جس کے پاس حاضر ہونا ہے۔ اور خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے، اور یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا، اور جو ظلم وہ اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کا نظارہ کر رہے تھے، جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو غالب ہے، سب خوبیوں والا ہے، جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہی ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی، ان کو دوزخ کا عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ زندہ اٹھائے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے۔ عرش کا مالک بڑی شان والا ہے، جو چاہتا ہے سو کر ڈالتا ہے۔ بھلا تم کو لشکروں کے حال کا معلوم ہوا ہے، یعنی فرعون اور سمود کا؟ اصل بات یہ ہے
کہ کافر مستقل جٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ بھی ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ کوئی معمولی کلام نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ سورہ الطارق۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آسمان کی اور رات کے وقت آنے والے کی قسم، اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟ اور وہ تارا ہے چمکنے والا کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے، وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ بے شک وہ یعنی خالق اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، جس دن دلوں کے بھید جھانچے جائیں گے۔ جو انسان تو کچھ نہ پیش چل سکے گی، نہ کوئی اس کی مددگار ہوگا۔ آسمان کی قسم جو میںہ برساتا ہے، زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے، کہ یہ فیصلہ کن کلام ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں۔ اور جو لوگ اپنی تدبیروں میں لگے رہے ان میں میں اپنی تدبیریں کرتا رہا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کافروں کو مہلت دو، بس چند دن کی مہلت اور دے دو۔ سورہ الاعلی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار عالی شان کے نام کی تسبیح کرو، جس نے انسان کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، اور جس نے اس کا انداز ٹھہرایا، پھر اس کو راستہ بتایا، اور جس نے چارہ اگایا، پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا بنایا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہیں پڑھا دیں گے، پھر تم فراموش نہ کرو گے، مگر جو اللہ چاہے وہ کھلی کتاب کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی، اور ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے۔ سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید و نصیحت کرتے ہو، جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت حاصل کرے گا، اور جو بے خوف بدبخت ہے اسے کترائے گا، اور جو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا پھر وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا۔ جو پاک ہوا وہ اپنے پروردگار کا نام لیتا رہا، نماز پڑھتا رہا۔ بات یہ ہے کہ تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے صحیفوں میں بھی درج ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں کی۔ سورہ الغاشیہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے؟ اس روز جب سے بہت سے چہرے یعنی لوگ ذلیل ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ ان کو کیا کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا؟ ایک سخت خاردار جھاڑی کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا، جو نہ مفید غذا بنے نہ بھوک میں کچھ کام آئے۔ بہت سے چہرے یعنی لوگ اس روز شادماں بھی ہوں گے، اپنے محنت کے بدلے خوش، بہشت بھری میں۔ وہاں کسی طرح کی لغو بات نہیں سنیں گے۔ اس میں چشمے بہہ رہے ہوں گے، وہاں تخت ہوں گے اونچے اونچے، اور کٹورے کرینے سے رکھے ہوئے ہوں گے، اور گاؤ تکیے کتار کی کتار لگے ہوں گے۔ نفیس مسندیں جگہ جگہ بچھی ہوں گی۔ تو کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرح نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں، زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے؟ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہو، تم ان پر داروغہ نہیں ہو۔ ہاں، جس نے منہ پھیرا نہ مانا تو اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا۔ بے شک ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر ہمارے ہی ذمے ان سے حساب لینا ہے۔ سورہ الفجر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فجر کی قسم، اور 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب رخصت ہونے لگے، اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں۔ اس بات پر کافروں کو ضرور عذاب ہوگا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارا پروردگار قوم عاد کے ساتھ کیا کرتا ہے، جو ارم کہلاتے تھے، دراز قد مانند ستونوں کے، تو تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اور سمود کے ساتھ کیا کیا، جو وادی قری میں چٹانیں تراشتے تھے۔ فرعون کے ساتھ کیا کیا، جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا۔ یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے، پس ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے۔ مگر انسان عجیب مخلوق ہے، جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے تو اسے عزت اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی، اور جب دوسری طرف آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔
یوں نہیں بلکہ تم تو لوگوں کو یتیموں کی خاطر نہیں کرتے، نہ مسکین کو کھانا کھلانے کو ترغیب دیتے ہو، اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو۔ یوں نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، تمہارے پروردگار جلوہ فرما ہوگا، فرشتے قطار در قطار آ جائیں گے اور دوزخ اس دن سامنے لائی جائے گی، تو انسان اس دن سوچے گا مگر اب سوچنے سے اس سے کیا فائدہ، کہاں کیا مل سکے گا؟ کہے گا کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجتا ہوتا، تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا عذاب اس کو دے گا، نہ کوئی اس کے جکڑنے کی طرح اسے جکڑے گا، اور نہ کوئی اسے اطمینان والی جان ہوگی۔ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اسی سے راضی وہ تجھ سے راضی، سو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ سورہ البلد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں اس شہر یعنی مکے کی قسم کھاتا ہوں، اور تم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شہر میں تو رہتے ہو، اور سب کے باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم، کیا ہم نے انسان کو محنت و مشقت میں رہنے والا بنایا ہے؟ کیا یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے تو بہت سا مال برباد کر دیا، کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ بھلا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ یہ چیزیں بھی دی ہیں، اور اس کو شر اور خیر کے دونوں راستے بھی دکھائے ہیں، مگر یہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا، اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی کی گردن کا چھڑانا یا بھوک کے دن میں کھانا کھلانا، کسی رشتہ دار یتیم کو یا مٹی میں پڑے کسی نادار کو۔ پھر ان لوگوں میں شامل ہوا جو ایمان لائے اور جو صبر کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو مہربانی کی تلقین کرتے رہے، یہی لوگ اچھے نصیب والے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہی برے نصیب والے ہیں، یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔ سورہ الشمس۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورج کی قسم، اس کی دھوپ کی قسم، اور چاند کی قسم جو اس کے پیچھے چلے، اور دن کی جب وہ اسے روشن کر دے اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے پھیلایا، اور نفس انسانی کی اور اس کی جس نے اسے درست کر کے بٹھایا، پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگار بننے کی سمجھ دی، کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ بامراد ٹھہرا، اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ نامراد رہا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا، تو جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا، اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری ہے، خبردار رہو۔ مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا، پھر اونٹنی کو مار ڈالا، تو ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان کو نیست و نابود کر دیا، سب کو برباد کر دیا، اور اللہ ان کے بدلہ لینے والا کسی سے کو ڈر نہیں ہے۔ سورہ اللیل۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رات کی قسم جب وہ چھا جائے، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو، اور اس رات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیا، کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے، سو میں نے اللہ کے راستے میں مال دیا، پرہیزگاری کی، اور بہترین بات یعنی کلمہ توحید کو سچ بنایا، تو اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور بہترین بات کو جھوٹ سمجھا، تو ہم اسے رفتہ رفتہ سختی میں پہنچا دیں گے، اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ یقیناً راہ دکھانا ہمارا ذمہ ہے، اور بے شک آخرت اور دنیا داری میں ہی ملکیت ہیں، سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے خبردار کر دیا۔ اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہوگا، جس نے جھٹلایا، منہ پھیرا، اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا۔ اور وہ جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو، اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا بدلہ اتارا جائے، بلکہ اپنے رب العالی کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور عن قریب وہ خوش ہو جائے گا۔ سورہ الضحیٰ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب کی قسم اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ چھا جائے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑ دیا اور نہ تم سے ناراض ہی ہوا، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہارا پروردگار ان قریب تمہیں اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی، اور تمہیں رستے سے ناواقف دیکھا تو رستہ دکھایا، اور کسی نے تمہیں تنگ دست پایا تو غنی کر دیا، تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا، اور مانگنے والے کو جھٹکی نہ دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمت یعنی وحی کا بیان کرتے رہنا۔ سورہ نشر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا، اور تم سے تمہارا
बोझ जो उतार दिया, और जिसने तुम्हारी कमर झुका दी थी, और हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा जिक्र बुलंद किया। सो यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है। सो जब तुम फारिग हुआ करो, इबादत में मेहनत किया करो और अपने परवरदिगार की तरफ मतवज्जो हो जाया करो। सूरत वत्तीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। इंजीर की कसम, जैतून की, तूरे सीनीन की, और उस अमन वाले शहर की कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया और फिर हमने उसकी हालत को बदल कर पस्त से पस्त कर दिया। मगर जो लोग ईमान लाए, नेक अमल करते रहे, तो उनके लिए बेइंतहा अजर है। तो ए इंसान, इसके बाद भी तू जज़ा के दिन को क्यों झुठलाता है? क्या अल्लाह सब फैसला करने वालों से बेहतर फैसला करने वाला नहीं है? सूरह अल-अलक। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो, जिसने जिसने तमाम कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है, जिसने कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया, इंसान को वो बातें सिखाएं जिसका उसको इल्म न था, मगर इंसान सरकश हो जाता है। सो इस बिना पर वो अपने आप को बेनियाज समझता है। कुछ शक नहीं कि सबको तुम्हारे परवरदिगार ही की तरफ लौट कर जाना है। क्या तुमने इस शख्स को देखा जो मना करता है, यानी एक बंदे को जब वो नमाज पढ़ने लगता है? भला देखो तो, अगर राह रास्त पर हो, या परहेजगारी का हुक्म करे तो मना करना कैसा, तो इसका अंजाम क्या होगा? ज़रा देखो तो, अगर उसने दीन हक को झुटलाया, उससे मुंह मोड़ा, क्या उसको मालूम नहीं कि अल्लाह देख रहा है? देखो, अगर वो बाज ना आए तो हम उसकी पेशानी के बाल पकड़ कर घसीटेंगे, यानी उस झूठे खताकार की पेशानी के बाल। तो वो अपने याराने मजलिस को बुला ले, हम भी दोज़ख के फरिश्तों को बुला लेंगे। देखो, इसका कहा ना मानना, सजदा करना और अल्लाह का कुर्ब हासिल करना। सूरह अल-कद्र। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल करना शुरू किया, और तुम्हें क्या मालूम कि शब कदर क्या है? शब कदर 1000 महीने से बेहतर है। इसमें फरिश्ते रूहुल कुदस इस हर काम के इंतज़ाम के लिए अपने परवरदिगार के हुक्म से उतरते हैं। ये रात तुलुए फजर तक अमन सलामती है। सूरह अल-बय्यना। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जो लोग काफिर हैं, यानी अहले किताब और मुशरिक और कुफ्र से बाज रहने वाले न थे, यहाँ तक कि उनके पास खुली दलील आ जाए, यानी अल्लाह का एक पैगंबर जो पाक और आग पढ़ कर सुनाता है, जिनमें मुस्तहकम आयतें लिखी हुई हैं, और अहले किताब जो फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, दलील वादे के आने के बाद भी बटे रहे, हालांकि उनको हुक्म तो यही हुआ था कि अल्लाह की इबादत करें, किताब को इसी के लिए खालिश करते हुए यकसू होकर नमाज कायम करें और ज़कात दें, और यही मजबूत असूलों वाला दीन है। जो लोग काफिर हैं, यानी अहले किताब और मुशरिक, वो दोज़ख की आग में पड़ेंगे, हमेशा इसी में रहेंगे। ये लोग सब मखलूक से बुरे हैं। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, वो तमाम खलकत से बेहतर हैं। इनका सिला उनके परवरदिगार के हाँ हमेशा रहने के बाग हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। अल्लाह उनसे खुश और वो उनसे खुश। ये सिला इसलिए कि जो अपने परवरदिगार से डरता है उसके लिए। सूरह अल-बलद। सूरह अल-ज़लज़ला। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जब ज़मीन भूचाल से हिला दी जाएगी और ज़मीन अपने अंदर के बोझ निकाल फेंकेगी, और इंसान कहेगा कि उसका क्या हुआ, और इस रोज़ वो अपने हालात बयान कर देगी, तो क्योंकि तुम्हारे परवरदिगार ने उसको हुक्म भेजा होगा, और उस दिन लोग तरह तरह के होकर आएंगे ताकि उनको उनके अमाल दिखा दिए जाएं। तो जिसने ज़रा भर नेकी की होगी वो उसको देख लेगा, और जिसने ज़र्रा भर बुराई की होगी वो उसे देख लेगा। सूरह अल-ज़लज़ला ख़त्म हुई। आगे अल-आदियात। अल्लाह के नाम से शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। इन सर पर दौड़ाने वाले घोड़ों की कसम जो हाँफ उठते हैं, फिर पत्थरों पर नाल मारकर आग निकालते हैं, फिर सुबह को छापा मारते हैं, फिर उस वक्त गर्द उड़ाते हैं, फिर उस दिन दुश्मन की फ़ौज में जा घुसते हैं कि इंसान अपने परवरदिगार का बड़ा नाशुक्रा है और उस दिन से आगाह भी हैं, और बेशक वो माल से बहुत मोहब्बत करने वाला है। क्या वो उस वक्त वो नहीं जानता कि जब मुर्दे कब्रों में से निकाल लिए जाएंगे, जो भेद दिलों में है वो जाहिर कर दिए जाएंगे। बेशक उनका परवरदिगार उस रोज़ से खूब वाकिफ़ है। सूरह अल-कारिया। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। खड़खड़ाने वाली क्या है
کیا تم جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وہ قیامت ہے، جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون۔ اب جس کے مال کے وزن بھاری نکلیں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور تم کیا جانتے ہو ہاویہ کیا چیز ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ سورہ التکاثر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں، تم کو زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کی خواہش نے غفلت میں ڈال رکھا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ دیکھو اگر تم جانتے یعنی یقینی علم رکھتے تو غفلت میں نہ پڑتے۔ تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر اس کو یقینی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر اس طرح تم سے شکر نعمت کے بارے میں ضرور پرسشیں ہوگی۔ سورہ العصر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ سورہ حمزہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر غیبت کرنے والے، تانا دینے والے کے لیے خرابی ہے۔ جو مال جمع کرتا ہے اس کو گن گن کر رکھتا ہے، شاید وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا، ہرگز نہیں، وہ ضرور حتمہ میں جھونک دیا جائے گا۔ اور تم کیا سمجھتے کہ حتمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے اور دلوں تک جا پہنچے گی، بے شک وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے، یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں۔ سورہ الفیل۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کے داؤں کو غلط نہیں کیا اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے، ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے رہے تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے وہ کھائے ہوئے بھوس ہوں گے۔ قریش۔ سورہ قریش۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قریش کے مانوس کرنے کی بنا پر، یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کی بنا پر، انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا، خوف سے امن بخشا۔ سورہ الماعون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تم نے شخص کو دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، نادار کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا، تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور جو برتنے کی چیزیں مانگنے پر نہیں برتتے۔ سورہ الکوثر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر یعنی بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے نام رہے گا۔ سورہ الکافرون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو، اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پر پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، نہ تم اس کی بندگی کرنے والے ہو، معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا رستہ، میرے لیے میرا رستہ۔ سورہ النصر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ سورہ اللہب۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ اس نے جو کمایا، وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی تھی، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ سورہ الاخلاص۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی عبادت میں کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہم اثر نہیں۔ سورہ الفلق۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اندھیری رات کی برائی جو اس کو اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر چڑھنے والے پھونکنے والیوں کی برائی، اور جو حسد کرنے والے ہیں ان کی برائی جب وہ حسد کرنے لگے۔ سورہ ناس۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس بڑے وسوسے ڈالنے والے کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔
الحمدللہ کہ پارہ نمبر 30 اختتام کو پہنچا. اس کے ساتھ ہی قرآن کریم کا اردو ترجمہ اختتام پذیر ہوا. یہ پورے قرآن کے اندر، پورے سپاروں کے اندر اگر روانی میں لفظی غلطیاں ہو گئی ہوں، اور ہو بھی سکتی ہیں، انسان ہیں، غلطی کے پتلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آپ بھی اس کو سنیں اور اپنے خیالات سے نوازیے. شکریہ. السلام علیکم.